अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में जो एक नई शोरिश उठी हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। दोनों तरफ से समझा नहीं जा रहा है, मुतासिर आम आवाम हो रही है। इसका वैसे तो शोरिश चली आ रही थी, कुछ न कुछ तादाद में मर रहे थे, मारे जा रहे थे, मार रहे थे। अब जो सिलसिला ये नोशी के बाद चला आ रहा है, फिर कराची में फ़ीमेल का सुसाइड करना, इसने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को गंभीर कर दिया है। अब फ़ीमेल्स भी उठाने लग गए हैं और इसके साथ साथ चीज़ें अब डाइवर्स हो रही हैं। दूसरी जानिब जो आप उन्हें कलादम तंजीम कहें, आप उनको वतन के लिए ख़ुद को मारने वाले या मरने वाले कहें, सरमाचार कहें, उन्होंने भी तेज़ कर दिया है। वो भी कोई मौका नहीं हाथ से जाने दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ लाया जाए। वो कैसे लाया जाए? वो यही है कि जब कोई सुसाइड करता है, अब फ़ीमेल का सुसाइड करना, पहले तो ये था, आपने देखा होगा कि डॉक्टर अला नज़र साहब या दूसरे उनका जो उनकी फ़ैमिली को भी यहाँ कहा गया था कि चमन बॉर्डर से वो हो रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर बाइज़्ज़त तरीके से उनको छोड़ दिया गया। एक के इलाज रखी जाती थी, बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती थी। ट्राइबल सोसाइटी है, ख्याल रखा जाता है। और बाकी तो कई घराने ऐसे हैं जहाँ फ़ीमेल ही उनकी तमाम कुछ हैं। हम देखते हैं कि अभी भी जो कोई मिसिंग पर्सन रिहा हो रहा है तो उसके पीछे कोई उसकी बहन है, कोई उसकी बीवी है, तो उनकी ही वो है। और ये भी तय है कि अब जिस चीज़ को हाईलाइट मिलेगी शायद वो बच जाए, जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो जाता फिर वो किसी न किसी ऑपरेशन में मारा जाता है, किसी तरीके से नाम आ जाता है। अभी जो स्पेसिफिक वाक़े की बात करें, हालिया जो ज़ियारत में हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल को उठाया गया, क्वेटा ज़ियारत रोड पर उठाया गया। उनके साथ उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे जो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने या ईद मनाने आए हुए थे बकौल, उनको भी मार दिया गया। फिर फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और ये दावा किया कि हमने 9 बंदे मारे हैं। और 9 बंदों को जब 17 जुलाई को यहाँ क्वेटा में लाया गया सिविल संडेमन हॉस्पिटल में, तो उनकी जो शनाख्त हुई है तो वो 5 का पता चला कि ये तो मिसिंग पर्सन्स थे। उनके लवाहिकीन का दावा है कि ये हमने इनके लिए एहतजाज किए, इन्होंने मिसिंग पर्सन्स को मारा है और उनको ये शो किया जा रहा है कि ये हमलावर हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें उन 9 में से जो 5 हैं जिनकी शनाख्त हो गई है, शहजाद है और ये रिटायर्ड डीएसपी खुदा बख्श देवार के बेटे हैं। और इनको सोर्सेज़ के मुताबिक, जो उनके फैमिली सोर्सेज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 जून 2022 को उठाया था। और इसी तरीके से सलीम है, करीम बख्श के ये बेटे हैं, ये पंजगूर से इनका ताल्लुक़ था और ये क्वेटा की जानिब आ रहे थे। 18 अप्रैल 2022 को लापता हो गए। और एक फ़िज़ियोथेरापिस्ट थे डॉक्टर मुख्तियार बलोच, इनको 11 जून 2022 को क्वेटा से उठाया गया। और इस तरीके से इंजीनियर ज़हीर बलोच हैं, मोहम्मद अकबर के ये बेटे हैं, इनको 7 अक्टूबर 2021 को क्वेटा से लापता किया गया। शम्स सातकज़ई हैं जिनको जो लापता हुए 2017 में, और इनकी भी लाश मिली है। तो ये जो 9 लोग का कहा कि ये हमलावर थे, तो उनमें से 5 लोग ये कह रहे थे कि ये मिसिंग थे। और वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की जो तंजीम है, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड थे और ये हम हुकूमत के साथ वो करते रहे कि भाई इनको आप बाजियाब करें, लेकिन अब इनको हमलावर बनाकर मार दिया गया और वो किया। तो सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी शोर उठा हुआ है।
مجبوراً وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کو رات کے 12 بجے پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور ان سے جب سوال ہوا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ 5 کی شناخت ہو گئی ہے، مطلب حکومت کو بھی یہ پتہ نہیں ہے باقی 4 کون ہیں، وہ 5 بھی تو ان کے لواحقین آ گئے، اپنے جو لاشیں تھیں ان کو لے گئے، تو وہی بتا رہی ہے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں، تو باقیوں کا ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کس کے گھر والے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہم ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو سیاسی پارٹیاں آتی ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مسنگ پرسنز یہ اکثر ادھر ادھر ہوتے ہیں یا کالعدم تنظیموں کو جوائن کرتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک حساب کتاب ہے۔ کہہ رہے ہیں گوادر میں جو اٹیک ہوا، پی سی میں جو اٹیک ہوا، ان کے نام بھی مسنگ پرسنز لسٹ میں تھے، تو یہاں پہ ان کو اور تھے وہ کالعدم تنظیموں میں، لیکن وہ بڑا ٹوسٹ کر گئے۔ انوار الحق کاکڑ نے جب وہ ہوا تھا حمل، کیونکہ بلوچوں میں حمل نام بہت زیادہ رکھا جانے والا ہے، ہر قوم میں کچھ نام ہوتے ہیں اسپیسیفک جو بہت زیادہ کے ہوتے ہیں، تو وہ حساب کتاب نہیں ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے جس کالعدم تنظیم نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی کہ بھائی ہم نے اس کو مارا ہے یا اغوا کیا ہے، تو ان کا جب کوئی مرتا ہے تو وہ اس کا پراپر جاری کرتے ہیں کہ بھائی اس نے کب ہمیں جوائن کیا اور اس کی کیا خدمات ہیں، وہ اس کو ایک نظریاتی وہ دینے کی مطلب کوشش کرتے ہیں پوری، اور ادھر انہوں نے بھی وہ کیا کہ بھائی ہمارے وہ نہیں تھے، اور جو لواحقین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسنگ ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، وہ اس دن بھی وہ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ان کو یہ تو پہلے سے ہی مسنگ پرسنز تھے، اتنے مہینوں اور سالوں سے رکھا ہوا تھا، تو وہ مجذوب آپ کہہ لیں ان کو، اتنے عرصہ نہ ہونا، اتنے عرصہ وہ دھوپ بھی وہ نہیں کیا گیا، انہوں نے نہیں دیکھی۔ پھر کہہ رہے یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کو ہیلی کاپٹروں سے پھینکا گیا، گولیاں ماری گئیں، گرم پانی جسم میں ڈالا گیا۔ خیر بڑا ہی دکھ والی دونوں جانب سے، ادھر بھی مارے گئے ادھر بھی اٹھا کر مارے گئے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اغوا ہونا، ڈاکٹر مالک کے دور میں بھی تربت سے ایسا ہی ایک کیس ہوا تھا، پھر انہوں نے مداخلت کی تھی ان تنظیموں سے، دوبارہ وہ کالعدم تنظیموں سے وہ چھڑوا کر آئے تھے، وہ بھی ایک بڑے آفیشل تھے۔ تو ابھی آپ کلبھوشن یادیو کی وہ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کو وہ نہیں کر رہے، ایک بارگین کے طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، آج نہیں کل تو مشکل ہے کہ اس کو پھانسی لگے، ہاں کوئی بارگین کر کے وہ کر دیں گے۔ تو دراصل اب اس کے خلاف آج احتجاج ہوا، مظاہرہ ہوا، ان پر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی، فیمیلز تھیں، چھوٹے بچے تھے، ماما قدیر جیسے بزرگ لوگ تھے، تو یہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے۔ آپ اس طریقے سے ان کو بھی ان کی جانب راغب کر رہے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گوریلا وار کیا ہے، تو دراصل جو بھی گوریلا ہو، چاہے یہ بلوچ ہوں یا آپ کوئی بھی ہسٹری دیکھ لیں، وہ دراصل یہ اٹیک کرتے ہیں، اور گوریلا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اٹیک کر کے کم وقت میں زیادہ کوئی کارروائی کر دینا اور پھر اس کا ریئیکشن بیک کرنا اور عوام کی وہ لینا۔ تو اب جب یہ کیا جاتا ہے تو عام پر آتی ہے ساری اس کا پریشر، یا پھر وہ ٹارچر عام آدمی ہوتا ہے، اور جب عام آدمی ہوتا ہے تو پھر اس کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ قدوس بدنجو جب آئے ابھی تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کافی ان کو وہ کیا کہ آپ مذاکرات کریں، تو جہاں تک میری معلومات ہیں کچھ وہ انہوں نے کیے بھی آگے لوگوں کو، مطلب جن کی ان سے بنتی تھی، تعلق تھا کہ بھائی آپ وہ کریں، لیکن دیکھا کہ یہ نوشکی والے کے واقعے کے بعد سچویشن کافی ورسٹ ہوتی گئی، تو پھر بھی آخر حل ٹیبل ہی ہے، مذاکرات ہی ہیں، تو اس طریقے سے جتنا بھی حساب کتاب ہوگا تو پھر عام ہی متاثر ہوگا،
اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یا فیمیل کا سوسائڈر بننا، تو باقی خواتین کے لیے اب ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب کوئی اٹھتی بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی لنک ہے، یا یہ بھی سوسائڈ کرنے جا رہی تھی، تو کیا جواب ہوتا ہے؟ اور پھر جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو لاپتہ کرتے ہیں تو عدالت میں پیش کریں، اس کا جو جرم ہے، پھر کہا جاتا ہے عدالت میں وہ نہیں ثابت ہو پاتا۔ تو دیکھنا پڑے گا خامی کہاں پر ہے۔ جب تک خامی کو تشخیص نہیں کریں گے، پاکستان کے مسئلے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم یہ سمجھ نہیں سکے ہیں کہ اس ملک کا یا اس صوبے کا مسئلہ کیا ہے۔ جب تک تشخیص نہیں ہوگی تو سولیوشن بھی نہیں ملے گا۔ تو اب اس طریقے سے یہ کر کے یہ مزید سچویشن کو ورسٹ کرنا ہے۔ ابھی ملک کی اکانومک صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اوپر سے ابھی یہ حالیہ جو ہوا ہے ریکارڈنگ والا، یہ اس وقت ہی ہوگا جب سب آئیں گے۔ سی پیک کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ نے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ نے ان کو منانا ہوگا، اور میرا نہیں خیال ہوگا بہت زیادہ مرے اگر اس طرف سے ہیں تو اس طرف سے بھی ہے۔ اگر بلوچ مرا ہے تو فوجی بھی مرا ہے۔ ہاں تعداد اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ ان کی فیملیز کو ان کو وہ کیا جائے، سہارا دیا جائے، ایسے نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ درمیان میں کچھ کوششیں ہوئیں لیکن پھر ادھر ادھر ہو گئی۔ یہ درمیان میں جو کچھ لوگ ہیں کام یہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اگر ملک کو اکنامک سٹیبل کرنا ہے تو عوام کو سمجھنا ہوگا۔ اور بلوچستان کا میں دیکھ رہا ہوں یوتھ، جب خواتین کے ساتھ ایسا رویہ ہوگا اور ان پر شیلنگیں ہوں گی تو آپ مزید ان سے جو ہے نا ان کو وہ کر رہے ہیں، بدظن کر رہے ہیں خود سے۔ تو ہم امید کریں گے کہ چیزوں کو سیریس لیا جائے گا، اور یہ خطرہ ہے۔ یہ ابھی اگر یہ 5 مسنگ پرسنز کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مارے گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سخت اور افسوسناک ٹرینڈ ہے۔ اب دوسرے لواحقین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج یہ کیا ہے کل کوئی کارروائی ہوگی، جو باقی ہیں ان کو مارا جائے گا۔ تو ہم امید کریں گے کہ جس طرح اختر مینگل نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو مقرر کیا جائے، وہ انکوائری کریں، تو مہربانی کر کے ایسا کریں۔ مینگل صاحب کے اور تمام پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی حملہ آور تھے یا مسنگ پرسنز تھے، تو ٹیکل کرنا چاہیے۔ اگر ایک حملہ آور ہے، حملہ آور کو حملہ آور کے طریقے سے، جو مسنگ پرسنز ہے اس کو مسنگ پرسنز کے طریقے سے ٹیکل کیا۔ اگر سب کو ایک طریقے سے ہانکیں گے تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ مشترکہ طور پر تمام کو راضی کیا جائے گا، اور ایک کسی نہ کسی وہ پر پہنچنا پڑے گا۔ اس طریقے سے یہ قیامت تک یہ چیز نہیں ختم ہونی ہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ اس کا پراپر حل نکالا جائے گا، اور حل وہی ہے، ٹیبل ٹاک ہی ہے، کسی ایک مشترکہ کچھ لے دے کے، کیونکہ اس طریقے سے ہوتا رہا تو یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ صوبے کے لیے بہتر ہے۔ ہم امید کریں گے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی اپنے لوگ سمجھا جائے گا، یہاں کی خواتین، روایات، سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور ایک پریکٹیکل حل کی جانب جایا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔